अस्सलाम वालेकुम। एक नए वीलॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद है आप जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान आज मुज़ाकरात का दूसरा दौर है और ये मेक और ब्रेक टॉक्स हैं। मेक और ब्रेक टॉक्स का मतलब ये है कि अगर पाकिस्तान ने दिवालिया होने से बचना है तो हर सूरत आईएमएफ के साथ ये जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब होना होंगे। अगर कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान के दिवालिया होने के ख़तरात बहुत हद तक बढ़ जाएंगे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के पास इतने डॉलर भी नहीं कि हम एक माह की जो इंपोर्ट बिल है वो अदा कर सकें। अब यहाँ तक आईएमएफ को लाने में, उनको कन्विंस करने में कि वो पाकिस्तान आएँ और हमारे साथ मुज़ाकरात करें, पाकिस्तान को काफ़ी पापड़ बेलना पड़े। उसकी वजह ये है कि हमारी क्रेडिबिलिटी जो है इस वक्त ज़ीरो है और मैं आगे चल के आपको बताऊँगा कि उसकी क्या वजह है। सबसे बड़ी वजह यही है कि हम जो कमिटमेंट्स करते हैं, जो वादे करते हैं, या बेशक वो ये गवर्नमेंट हो या इससे पहले तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, वादे करके हम पैसे पकड़ लेते हैं और उसके बाद फिर उन वादों से मुकर जाते हैं। अब ये जो आईएमएफ की टीम पाकिस्तान के दौरे पर आई है और 10 रोज़ तक ये मुज़ाकरात जारी रहेंगे और उसके बाद अंदाज़ा होगा कि क्या मुज़ाकरात कामयाब हुए हैं या नहीं हुए, ये तो बाद में ही पता चलेगा। ये मुमकिन तब हुआ कि जब बिलाखिर इसहाक डार साहब की जो ऑब्सेशन थी कि जो एक्सचेंज रेट है, यानी कि रुपए की कदर को एक जगह पे रखना है, उसको फिर मार्केट की फोर्सेस पर छोड़ दिया। क्योंकि जब इसहाक डार साहब ने रिप्लेस किया मिफ्ता इस्माइल साहब को, तो इस वजह से किया क्योंकि पीएमएलएन के अंदर पब्लिकली भी उस वक्त भी इन पर तनकीद हुई मिफ्ता इस्माइल पर, कि शायद मिफ्ता इस्माइल जो हैं वो आईएमएफ की बोली ज़्यादा बोल रहे हैं और जो मुश्किल फैसले कर रहे हैं वो जो पीएमएलएन का वोट बैंक है या हुकूमत के उन फैसलों की वजह से जो पीएमएलएन को अवाम के अंदर नुकसान हो रहा है उसका ख्याल नहीं रख रहे। इनफैक्ट ये भी कहा गया कि इवन सुलेमान शहबाज का ये ट्वीट मौजूद है कि उन्होंने मिफ्ता इस्माइल को जोकर तक कहा। उसकी वजह ये थी कि पीएमएलएन के अंदर खास करके शरीफ फैमिली के जो कुछ अरकान हैं, ये तासुर था कि शायद मिफ्ता इस्माइल इतने एक्सपीरियंस नहीं है, इतने सीरियस नहीं है, तो इसी वजह से आईएमएफ जो है वो उनकी इस कंडक्ट की वजह से फ़ायदा उठा रहा है। और उनको ये लगता था कि इसहाक डार साहब माजी में वो डील करते रहे हैं आईएमएफ के साथ और उनका एक बड़ा वसी तजुर्बा है और वो आएंगे तो आईएमएफ को वो कन्विंस कर लेंगे, एक तो शराइत नरमी करने के हवाले से, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि इसहाक डार साहब को बहुत ज़्यादा ये उम्मीद थी कि पाकिस्तान के जो दोस्त ममालिक हैं, इसमें चीन और सऊदी अरब, वो पाकिस्तान की इस मुश्किल सूरत हाल में मदद करेंगे। लेकिन ये भी मैं आपको बता दूं कि इसहाक डार साहब अब प्राइवेटली इस बात का इतराफ़ करते हैं कि उनसे बहुत बड़ी गलती हुई, ये उनकी मिस कैलकुलेशन थी। सऊदी अरब और चीन ने वादा करके पैसे नहीं दिए, क्योंकि उन्होंने ये तो बात अब ढकी छुपी नहीं है, ये हमें भी मालूम था कि सऊदी अरब, चीन और जो पाकिस्तान के बाकी जो दोस्त ममालिक हैं, अब वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान को जो भी पैसे देते हैं या कर्जा देते हैं, उन्होंने मशरूत कर दिया है पाकिस्तान के साथ जो आईएमएफ प्रोग्राम की बहाली है। वजह उसकी ये है कि हमारे दोस्त ममालिक को भी अब हमारे ऊपर यकीन नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर हम आईएमएफ के प्रोग्राम में नहीं जाएंगे तो हम सुधरेंगे नहीं, और जब सुधरेंगे नहीं तो ज़ाहिर है कि उनके पैसे डूब जाएंगे। तो इसलिए वो पाकिस्तान को यही एडवाइस करते हैं कि आप आईएमएफ के प्रोग्राम में जाएं और उनकी शराइत माने, तो उसके बाद ही आपको पैसे दिए जाएंगे। अब इस सिलसिले में जो सबसे बड़ी शर्त जो आईएमएफ की थी कि वो रुपए की कदर को उनके ख्याल में इसहाक डार साहब ने मसनूई तौर पर एक जगह रखा हुआ था, और फिर वही हुआ कि जब उन्होंने मार्केट फोर्सेस पे छोड़ा तो एक ही दिन के अंदर 35 रुपए की कदर में कमी हुई और वो सिलसिला फिर जारी रहा। अब भी एक जगह पे फ्लक्चुएट कर रहा है। दूसरा, जब रुपए की कदर में कमी हुई तो उसके नतीजे में नेचुरली महंगाई में इजाफा होना था। सबसे जो पहला असर पड़ना था वो तेल की कीमतों पे था। तो इवन तेल की कीमतों का जो तयन था, ये जो रद्द बदल था, वो 31 जनवरी को होना था, क्योंकि हर 15 रोज के बाद हुकूमत ये करती है फैसला। लेकिन उन्होंने उस 31 जनवरी का भी इंतजार नहीं किया, क्योंकि मार्केट में ये अफवाहें फैलना शुरू हो गई कि तेल की कीमतों में 80-85 रुपए फी लीटर इजाफा हो रहा है। और फिर हमने देखा कि पूरे मुल्क के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर लंबी लंबी कतारें लग गई पेट्रोल स्टेशन के बाहर। लोगों ने एंटिसिपेट करते हुए कि तेल की कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि तेल भरवा लें। इसके नतीजे में कई जो पेट्रोल पंप्स हैं उन्होंने पेट्रोल देना ही छोड़ दिया। बजाय हुकूमत के ऐसे जो लोग थे जो जखीरा अंदोज थे उनके खिलाफ कार्रवाई करती, वो उनकी ब्लैकमेलिंग में आ गई और 31 जनवरी का इंतजार से पहले ही
انہوں نے تیل کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ جب یہ شرائط پاکستان نے مان لی تو پھر خبر بھی آ گئی واشنگٹن سے کہ IMF جو اپنا جائزہ مشن ہے وہ پاکستان بھیج رہا ہے۔ اب یہ تو وہ شرائط ہیں جو ہم نے مانی ہیں، اور ابھی مزید جو شرائط ہیں ان کا طے ہونا باقی ہے۔ جو 10 روزہ اجلاس اس وقت جاری ہے اسلام آباد کے اندر، اور اس میں جو سب سے اہم آگے جو شرط پاکستان کو ماننا پڑے گی وہ بجلی کی قیمتوں میں، گیس کی قیمتوں میں اضافہ کرنا پڑے گا، اور سب سے امپورٹنٹ بات کہ مزید جو ٹیکسز ہیں یعنی کہ ٹیکس جو ہیں وہ لگانا پڑیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور شرط آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈ ہو گئی ہے، اور عمران خان لگتا ہے کہ عمران جو اس حکومت کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے، وہ ہر جگہ ادروائز ان کا جو پولیٹیکل ڈسکورس ہو، اور ایون جو IMF کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں، جو پہلا جو دور تھا پہلے ہی روز جو مذاکرات ہوئے اس میں عمران خان کا جو ذکر ہے وہ ڈیفینیٹلی آیا۔ اور وہ ذکر کیسے آیا کہ جو IMF کے ڈیلیگیشن کے چیف ہیں نیتھن پورٹر، انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ IMF کے پروگرام کی بحالی کے لیے موجودہ حکومت کو مشکل اور تکلیف دہ فیصلہ لینا پڑیں گے، اور اس کا نیچرلی ایک رد عمل آئے گا عوام کی طرف سے بھی، اور جو پاکستان کی اپوزیشن ہے، اور اس وقت اپوزیشن جو ہے وہ ایک ہی ہے اور وہ ہے عمران خان۔ تو اس حوالے سے جو IMF کا وفد ہے انہوں نے اس خدشے کا اظہار کیا کہ جو پاکستان کے اپوزیشن لیڈر ہیں، اس وقت جو اپوزیشن ہے عمران خان، وہ یہ مشکل فیصلے ہونے نہیں دیں گے، یا ان مشکل فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے سلسلے میں بہت بڑی رکاوٹ بنیں گے۔ تو IMF کا جو وفد ہے انہوں نے پہلے دن حکومت پاکستان سے یہ ضمانت مانگی کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے، جو حکومت فیصلہ کرے گی، اس کی ضمانت دے کہ اپوزیشن اور عمران خان وہ کسی بھی طرح سے اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، کیونکہ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا کہ جب PDM اپوزیشن میں تھی تو عمران خان ان کے دباؤ میں آ کے انہوں نے IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹ کی تھی اس سے یو ٹرن لیا، اور ایسے فیصلے لیے جس سے IMF کا پروگرام جو ہے وہ ڈی ریل ہوا۔ اور ابھی بھی جو IMF ہے ان کو اسی بات کا خدشہ ہے کہ بے شک جو موجودہ حکومت ہے وہ فیصلے کرنے کی صلاحیت رکھتی بھی ہو یا فیصلہ کرنا چاہتی بھی ہو، تو یہ عین ممکن ہے کہ وہ عمران خان کے دباؤ کی وجہ سے وہ فیصلے نہ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں جو IMF ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو بھی مشکل فیصلے، خاص کر کے جو مزید ٹیکس عائد کرنے ہیں اور جو بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کرنا ہے، اس سلسلے میں ملک کے اندر ایک جو پولیٹیکل کنسنسس ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے، یعنی کہ سیاسی اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ اب عمران خان کی جو سیاست ہے، کیا ان کے ساتھ ایسا ممکن ہے کہ موجودہ حکومت ان کو ریچ آؤٹ کرے اور بتائے کہ یہ جو IMF کے ساتھ پروگرام کی بحالی ہے یہ پاکستان کے مفاد میں ہے، اگر یہ پروگرام بحال نہیں ہوگا تو پاکستان دیوالیہ ہوگا، اور اگر دیوالیہ ہوا تو ایون کل اگر وہ منتخب ہو کر پاکستان کے دوبارہ وزیر اعظم بھی بنتے ہیں تو ان کے لیے یہ ملک چلانا اگر ان کے لیے مشکل ہے تو پھر ان کے لیے انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن کیا عمران خان صاحب ان کی بات سنیں گے؟ بالکل ایسا نہیں لگتا۔ کم از کم اسحاق ڈار صاحب جو وزیر خزانہ، جب IMF کی ڈیلیگیشن نے اپنے یہ کنسرنز شو کیے اور ضمانت مانگی کہ حکومت یہ کہے اور یہ ایشورنس دے کہ جو بھی وہ فیصلے کریں گے وہ اس پر یو ٹرن نہیں لیں گے، یا جو اپوزیشن ہے اور عمران خان ہے وہ اس میں رکاوٹ نہیں بنیں گے، تو اس پر اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا کہ موجودہ جو حکومت ہے یہ ڈائلاگ پر بلیو رکھتی ہے، یہ مذاکرات پر یقین رکھتی ہے، اور مطلب کہنے کا ان کا یہی تھا کہ وہ تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، یہ تمام جماعتیں ہیں، ان کو وہ آن بورڈ لیں گے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو بھی اقدام حکومت لے گی، وہ بجلی کی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے ہو، وہ دوسری معاشی اصلاحات ہوں، یا پھر مزید ٹیکس لگانے کی بات ہو، وہ فیصلے اس طریقے سے کریں گے کہ نہ تو ان کو کوئی سیاسی طور پر چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے، اور نہ ہی اس حوالے سے ان کو کوئی عدالت کی طرف سے پرابلم آئے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو جو بجٹ میں حکومت نے سپر ٹیکس لگایا تھا تو وہ فیصلہ عدالتوں میں چیلنج ہوا، اور اس فیصلے کو عدالت نے پھر کالعدم قرار دے دیا، اور وہ جو پروسیس تھا اس کی وجہ سے بھی جو گورنمنٹ کا جو FBR کا ریونیو ہے اس میں جو شارٹ فال آیا۔ تو ابھی بھی کہیں نہ کہیں IMF کو یہ کنسرن ہے کہ عمران خان جو بہت جو ایک سپوائلر کا رول پلے کر سکتے ہیں، اور ابھی تک تو گورنمنٹ نے یہی ایشورنس دی ہے کہ عمران خان کا نقطہ نظر اپنی جگہ پہ، لیکن گورنمنٹ جو بھی سٹیپس لے گی وہ ایسے سٹیپس ہوں گے کہ اس سے وہ آسانی کے ساتھ
وہ نبٹ سکیں گے۔ اب جو IMF ہے وہ انہوں نے ایسا کیوں کہا ہے، کیوں ضمانت مانگی ہے؟ کیونکہ عمران خان صاحب کا ٹریک ریکارڈ بھی، ویسے تو اس گورنمنٹ کا بھی یہی ٹریک ریکارڈ ہے کہ پہلے انہوں نے کمٹمنٹ کی اور پھر اسے بیک آؤٹ کر گئے۔ 4 مہینے اسحاق ڈار صاحب نے پروگرام کو التوا میں رکھا، حالانکہ یہ جو IMF کا جائزہ مشن ہے اسے نومبر کے آخری ہفتے میں آنا تھا، اور اگر وہ آ جاتا اور مذاکرات کامیاب ہو جاتے تو پاکستان کو جو نئی قسط جاری ہونی تھی وہ ابھی تک ہو چکی ہوتی، اور شاید اس وقت جو پاکستان کے اوپر ڈیفالٹ ہونے کے خطرات منڈلا رہے ہیں وہ بھی ایسا نہ ہوتے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اسحاق ڈار صاحب شاید کسی اور پلان پر کام کر رہے تھے، ان کو یقین تھا کہ پاکستان کے جو دوست ممالک ہیں وہ ہماری مدد کریں گے، اور آج پھر ہم اس سٹیج پہ آ گئے۔ تو اس سے پہلے بھی یہ بھی ڈیبیٹ پاکستان کے اندر ہوتی ہے کہ پاکستان کی جو موجودہ معاشی بحران ہے اس کا ذمہ دار کون ہے۔ تو اس سلسلے میں ایک زبردست آرٹیکل ایکسپریس ٹریبیون میں جو اسٹیٹ بینک کے سابقہ ڈپٹی گورنر ہیں ڈاکٹر مرتضیٰ سید، انہوں نے ایک زبردست آرٹیکل لکھا ہے، اور انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ 9 مہینے میں ہوا ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ جو آج ہم ساری سچویشن دیکھ رہے ہیں اس کا آغاز آج سے 18 مہینے پہلے ہوا تھا۔ ان کا یہ کہنا تھا، ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو IMF کے ساتھ جو کمٹمنٹس کی تھیں وہ اس وقت وائلیٹ کرنا شروع کر دی تحریک انصاف کی حکومت نے، جب شوکت ترین کو وزیر خزانہ بنایا گیا۔ شوکت ترین نے بھی اسحاق ڈار کی طرح آنے سے پہلے بہت بڑی بڑکیں ماری، انہوں نے کہا کہ میں IMF کو دیکھ لوں گا، انہوں نے جو آپ کی معیشت ہے اس کو کھول دیا۔ اسی طرح سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ نے جو وہی ہمارا جو ریل اسٹیٹ سیکٹر ہے ان کو ایمنیسٹی دی، اور حالانکہ سب سے ان پروڈکٹیو سیکٹر ہے اگر آپ ریل اسٹیٹ کی بات کریں، کیونکہ پیسہ ایک جگہ پہ آپ فریز کر دیتے ہیں، اس کا کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں ہے، اور پھر کنزمپشن ہماری بڑھ گئی، اور پھر ہوا کیا کہ کچھ مہینوں کے اندر ہی جو ہم نے معیشت کو اصلاحات سے پہلے ہی کھول دیا، تو ایک دفعہ پھر پاکستان کا جو کرونک مسئلہ ہے، جو کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ ہے، وہ سامنے آنا شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جو تحریک عدم اعتماد کے نتیجے میں سیاسی عدم استحکام اس ملک میں بڑھا، اور عمران خان صاحب نے اپنی شکست کو اینٹیسپیٹ کرتے ہوئے حکومت کے لیے کہ جو PDM کی اگر حکومت آتی ہے تو ان کے لیے مشکلات، اور انہوں نے کیا کیا کہ ایک طرف ہم نے IMF کے ساتھ سکسیسفلی مذاکرات کمپلیٹ کیے، ان سے نئی قسط بھی دی، اور اس کے فوراً بعد عمران خان صاحب نے IMF کی شرائط کے برعکس، آپ کو پتہ ہے کہ ایک دم سے جو پیٹرول اور جو تیل کی مصنوعات ہیں اس میں کمی کا اعلان کر دیا، اس میں انہوں نے سبسڈی دے دی، اور وہ سبسڈی جو ہے عوام کے لیے تو اس وقت لگا کہ بہت بڑا ریلیف ہے، لیکن ان دا لانگ رن وہ ایک بہت بڑی ریزن بنی جس کی وجہ سے آج پاکستان کی یہ معاشی صورتحال ہے۔ اور انفیکٹ ڈاکٹر مرتضیٰ سید جو ہیں، یہ رضا باکر ہی ان کو لے کے آئے تھے، اور تحریک انصاف کے دور میں ہی یہ کام کرتے رہے، اور انہوں نے شوکت ترین اور عمران خان صاحب کے اس دعوے کی بھی نفی کی ہے کہ وہ جو سبسڈی حکومت دے کے گئی تھی اس کے لیے انہوں نے الگ سے پیسے رکھے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ کچھ پیسے کووڈ فنڈ کے پڑے ہوئے تھے، کچھ پیسے جو ہیں وہ ڈیولپمنٹ فنڈ نکال کے انہوں نے اس سبسڈی کے لیے رکھے تھے، لیکن جو ڈاکٹر مرتضیٰ سید ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کی کوئی صورتحال نہیں تھی۔ اس سبسڈی کی وجہ سے پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا۔ تو یہ بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے کہ عمران خان ایز اپوزیشن لیڈر بھی IMF کو تو ایک کھٹک رہے ہیں، بٹ وہ جب پرائم منسٹر تھے تو تب بھی ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ کوئی اتنا اچھا نہیں تھا۔ تو فی الحال تو جو گورنمنٹ ہے وہ اس بات پر کنونسڈ ہے کہ جو بھی وہ فیصلہ کریں گے اس کو عمل درآمد بھی کریں گے، اور عمران خان کی طرف سے اگر کوئی چیلنج آتا بھی ہے تو اس کو سکسیسفلی وہ ٹیکل کر لیں گے۔ آج کے وی لاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔